अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक फरहान नेक्स्ट जेन मीडिया के साथ। मैं हूं अहमद शहजाद। आज के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि एक कॉमन पाकिस्तानी का एक क्वेश्चन है कि आप इमरान खान को फॉलो क्यों करते हैं, यानी उनकी फॉलोइंग क्यों है ऐसे? देखिए, मैं जब से पिछले तकरीबन 6 से 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ पीटीआई को, और उसके पीछे रीज़न ये है कि इमरान खान को अगर हम देखें इन ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो में, तो अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इज़ द 81st टॉप मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरे मुल्क के लिए बहुत बड़ी रिवॉर्ड की बात है। देखें, और अगर हम इसके कंपैरिजन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें जिनके नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे नवाज शरीफ है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे वेरी रिनाउंड मिस्टर 10% जरदारी साहब हैं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो इसलिए मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और हमारे लिए वो भी रिस्पेक्टेबल है। मगर अगर हम अपनी आवाम की नज़र में देखें तो वो उनकी रिस्पेक्ट ये है कि उनका ग्राफ मेरे ख्याल में 10% भी नहीं है। वो शायद एक लिमिटेड सी पार्टी रह चुकी है जो सिंध के अंदर भी माइट भी आने वाले दिनों में अपनी जो मेजॉरिटी है उसको मिनॉरिटी में लेके आ जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है, और दूसरा मैं आपको एक और थोड़ी मज़े की बात बताता हूँ शरीफ फैमिली की अगर आप रैंकिंग इन करप्शन देखो, माइट भी दे विल बी ऑन नंबर 10 और 20, और अगर उनकी वैसे पॉपुलैरिटी देखी जाए तो सीधी सी बात है, लंदन में तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। और ये एक पाकिस्तानी के लिए मतलब इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि लोग उसके अपने मुल्क के लोग उसको वहाँ पे जो है ना, उसका वहाँ पे रहने का हक भी जो है ना उसके पास रहने नहीं दे रहे। रीज़न ये है कि वो करप्शन में इतने रिनाउंड है कि लोगों को पता चल चुका है। खान साहब ने, अच्छा हम अपने मीडिया की बात करते हैं, जो हमारे मीडिया के मीन्स हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अब दुनिया सिमट के रह गई है। दुनिया बिल्कुल लाइक ये छोटा जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि आज हर ले मैन के पास है। इसकी वजह से हर बंदा एजुकेट हुआ है। एक गांव में भी किसी से पूछोगे ना, आज से अगर 5 साल पहले जाओ तो 5 साल पहले लोग वही बरादरी सिस्टम और उस तरह का, अभी ऐसा नहीं है। अभी लोगों को, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरी 4 फादर्स एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो मैंने 3-4 वीक पहले एक एनालिसिस किया। तो मैंने जब लोगों से पूछा कि आप लोग, वो पहले तो आप टिपिकल जो है ना एक वो सरदारी सिस्टम में उसमें आप वोट करते थे कि दुआ होगी तो बस ठीक है, ये 50 फैमिलीज हैं, इन सारों के वोट जो है ना एक सर्टन पॉलिटिकल फैमिली को दे दिए जाएंगे। मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इस मीडिया ने, स्पेशली ये सोशल मीडिया ने इतना अवेयर कर दिया है लोगों को कि लोगों को पता चल गया है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल एक टॉप ट्रेंड चल रहा है इस पे ट्विटर पे, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि मैं खान साहब को ना सलूट करता हूँ कि उन्होंने ना हर किसी को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने जब बुलाया हुआ था जितने भी सहाफ़ी थे, उनको आखिर में उन्होंने क्या वर्ड कहे थे, कोई रह तो नहीं गया। तो इससे बढ़ के देखे सारों जितने भी हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर बंदा एक्सपोज हो गया है कि किसका क्या किरदार है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसी में ऐड ऑन करूँगा कि ये जो टॉप ट्रेंड है इस वक्त, यानी पिछले कोई एक हफ्ते से या एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया, तकरीबन 7 मिलियन प्लस में जा चुका है और पीछे नहीं आ रहा है। मैं आपकी बात को ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि एहसन इकबाल साहब पिछले दिनों ना एक हफ्ता पहले कह रहे थे कि भाई, और ये जो इलेक्शन है और ये सोशल मीडिया पे नहीं लड़े जाते। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कराची में देखें, पेशावर को देखें, अभी लाहौर आ रहे हैं, तो आपसे तो आपका घर छीन लिया है। कल को सियालकोट भी आएंगे एहसन इकबाल साहब, उनको पता चल जाएगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। ये शायद उस वाले पाकिस्तान में रहना चाहते हैं जो आज से तकरीबन 10 साल पहले था, जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान था, जो जरदारी का पाकिस्तान था। मगर खान ने एक बात जो
ہر پاکستانی کے دل میں ڈالی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کسی ایک کا نہیں ہے، یہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے، جو سب سے بڑی بات ہے. اور نیشن ایسے ہی بلڈ ہوتے ہیں. اور یہ اس بندے کو اس کی ماں نے جنا اس لیے ہے کہ اس نے پورے پاکستان ایسا لیڈر بھی نہیں ہے، اتنی اس کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے کہ اس نے پورے پاکستان کو جوڑا ہے. آپ میرے پاس میری ایک کمپنی ہے، بی پی او سروسز ہے ہماری، تو وہاں پہ ایک بلوچستان کا لڑکا ہے، وہ میرے پاس کام کرتا ہے. یقین کریں وہ اتنا پیشنیٹ ہے اور اتنا اس کی افیکشن ہے عمران خان کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے بھائی وہاں پہ بھی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، حالانکہ وہاں پہ سرداری سسٹم ہے. اس کی وجہ پھر میں نے اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں، سوشل میڈیا بہت بڑی جو ہے نا اس وقت پاور ہے. اس سے مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے ہوا کرتا تھا ایک برادری سسٹم، لوگ اس سے نکل آئے ہیں، اور یعنی اب یہ سچویشن ہے کہ ایک گھر میں اگر کوئی بزرگ بندہ ہے، چلو اس سے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل جو پہلے کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے ووٹ کریں، لیکن جو ینگ ہماری یوتھ ہے وہ تو بالکل خان کے ساتھ ہے، یعنی مومنٹم جو خان صاحب نے بلڈ کیا ہوا ہے. دیکھیں بات وہی ہے. اب پہلے تھی، آج سے نا کچھ 3 سال پہلے ہم بات کرتے تھے یوتھ پہ کہ یوتھ خان کے ساتھ ہے تو خان مائٹ بھی نیکسٹ ٹائم 2/3 کے ساتھ چلے. اب ایسا نہیں ہے. اب فیملیز میں دیکھیں، اب جو بوڑھے ہیں نا وہ بھی اتنے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، ان کے پاس بھی وہ نیوز کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں، اب وہ بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب خالی یوتھ ہونا تو پھر تو چلو بات ہے، اب یوتھ کے ساتھ آپ کراچی والے جلسے میں دیکھیں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنی کسی فیملی کے میٹر کے لیے باہر نہیں آئے تھے، وہ کہتے بھائی ہم پاکستان کی خاطر باہر آئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اب 21 کو لاہور والے جلسے میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو آپ کی نظر میں یعنی اگر مومنٹم کی بات کرے تو اس وقت عمران خان از وننگ دس الیکشن؟ میں کہتا ہوں آج الیکشن کرائیں 2/3 کے ساتھ آئیں گے. اسی لیے ساری پولیٹیکل پارٹی ڈری ہوئی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی الیکشن ہونے تو ہیں، یہ تو فیکٹ ہے. جو پریشر ہے آج وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آرڈر جاری کیے ہیں. دیکھیں ان کا سٹائل، مونچھیں دیکھیں، ان کا وے آف ٹاک دیکھیں، کس طریقے کی وہ بات کرتے ہیں. انہوں نے آج ہی خان صاحب کے ابھی ٹویٹر پہ آ رہا تھا کہ انہوں نے جی آرڈر جاری کر دیے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عوام کے سمندر کے سامنے کیا اس طرح کے آرڈرز کی کوئی ویلیو ہے؟ ہاں خان صاحب کرپٹ ہوں، خان صاحب نے اس ملک کے لیے، ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی پلان نہ کیے ہوں. آپ یہی دیکھ لیں، اس کا صحت کارڈ دیکھ لیں. میں کہتا ہوں میں انگلینڈ میں رہا ہوں 4 سال، وہ وہاں پہ چاہے کوئی لیگل ہے چاہے انلیگل ہے، اس کے پاس بیسک رائٹس ہیں. اس کو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے اکوموڈیٹ کرتی ہے کہ بھائی اس کے ہیلتھ. میں ایک بندے کو جانتا ہوں، ہی واز انلیگل، ہی واز اسٹیئنگ ود انلیگل اسٹیٹس. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک کے بعد وہاں پہ ایمرجنسی والوں نے لائک ایمبولینس آئی، اس کا سارا ٹریٹمنٹ کیا. ٹریٹمنٹ کے بعد کہا بھائی اب تمہارا ٹائم ہے اپنے ملک جانے کا. اس کو ایسے نہیں بھیج دیا. خان صاحب نے اسی طرح کی انیشیٹو لیے. اسی لیے آج ہماری جو عوام ہے، وہ جو ٹیکس کلیکشن ہے، پہلی گورنمنٹس میں ایسی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی جو خان صاحب کے ٹائم پہ ہوئی. جب ٹیکس کلیکشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ عوام پہ پیسہ لگے گا اور وہ نظر آئے گا. اچھا ایک کوشچن ہے کہ آج کل توشہ خانہ کا بہت ایشو ریز ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ خان صاحب کو اگر دیکھا جائے، اگر خان صاحب اس میں گلٹی ہیں، اگر انہوں نے انفیئر طریقے سے جو ہے وہ اس کو اویل کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کتنا لیا اور کس نے کیا لیا. ایسے نہیں ہے کہ آپ ون سائیڈڈ کیس بنائیں اور ایک بندے کو جو ہے نا مردے الزام ٹھہرا کے اور اس کو جو ہے آپ کٹہرے میں لے آئیں. تو ہمارے ملک میں دیکھیں، ہمارے ملک میں طاقتور کا قانون ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بینگ اے لے مین، میں ایک عام آدمی ہوں
مجھے لگتا ہے کہ قانون ہر کسی کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور خان صاحب اسی بات پہ خان صاحب کی پارٹی بھی بیس کرتی ہے, جو بہت بڑی بات ہے. اچھا, ایک عام پاکستانی کا یہ بھی کویشچن ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں باہر جو اوورسیز پاکستانی رہتا تھا اس نے پاکستان میں بہت زیادہ پیسہ بھیجا. ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جتنے باہر اوورسیز پاکستانی سے وہ خان صاحب کی گورنمنٹ جانے کے بعد پیسے سارے نکال رہے ہیں. کیا ہے اس پہ میں اپنے جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو یہ خان صاحب کا ملک ہے, نہ یہ کسی ایک بندے ایک فرد کا ملک ہے. یہ ملک ہے ان کا بھی, خان صاحب کا بھی, ہم سب کا. تو اگر وہ خان صاحب کا ایک کاز ہے ایک ٹو بلڈ اے نیشن, تو اس کے لیے اگر وہ بھیج رہے ہیں تو ان کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ خان صاحب انشاءاللہ 2/3 کے ساتھ آئیں گے تو ٹھیک ہے, مائٹ بھی اس سے پولیٹیکلی ہماری جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہو, کوئی فرق نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو ہے نا ہمارے ملک کا فائدہ ہے, جو بہت بڑی بات ہے. تو میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کے اگینسٹ یہ جو کیسز وغیرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں خان صاحب کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں, پتہ ہے کیا, سب سے بڑی جو طاقت ہے نا وہ عوام کی ہے, اور جدھر عوام کھڑی ہوتی ہے نا ادھر ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں. مائٹ بھی پہلے تو فیصلے ہو گئے, رات 12 بجے بھی ہو گئے, جیسے تیسے ہو گئے, مگر یہ جو فیصلہ ہے نا, اور یہ فیئر بھی ہے, فیئر الیکشن کے اندر فیصلہ کرے. اور مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے اوپر یہ کیسز بنائیں گے اور وہ کنٹینیو ہوں گے, بالکل بھی نہیں ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی بنیں گے, کیونکہ دیکھیں وہ اکیلا کھڑا ہے, مگر اس اکیلے کے ساتھ وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ پاکستان کی 70% عوام کھڑی ہے, جو بہت بڑی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی اس کے اگینسٹ فیصلہ لینے کی کوشش کی تو ملک جو ہے نا وہ ملک کے امن کے لیے متحمل نہیں ہوگا کہ اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لیا جائے جو اگر تو جو بھی ادارے ہیں جو اس طرح کے فیصلے لینے لگے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں, اگر ان کو اپنے ملک سے پیار ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. وہ فیصلہ عوام کے پاس چھوڑیں گے, عوام بتائے گی کہ کس نے. دیکھیں عوام کی ججمنٹ, عوام کی رسپانس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب نے اپنے 3.5 سال میں کیا کیا. خان صاحب نے بہت کام کیے. خان صاحب نے ینگ پاکستان جو ہے اسکالرشپس اس کے تھرو لڑکوں کو بہت پروموٹ کیا. خان صاحب نے دیکھیں خان صاحب کی اچیومنٹ کیا ہے, ورلڈ کپ چھوڑیں وہ ایک گیم کی حد تک ہے, وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد آج تک پاکستان نے ورلڈ کپ نہیں جیتا, مگر بڑی لولی لنگڑی ٹیم تھی جس کے ساتھ صرف جذبے کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ انہوں نے لڑے اور لڑ کے انہوں نے جیتا. اس کے بعد شوکت خانم لائک آج کسی نے گھر بنانا ہونا تو وہ نہیں بن سکتا, مگر اس کا جذبہ اتنا سچا تھا, اس نے ایک نہیں 3 دن شوکت خانم کھڑے کر دیے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرے ایک جاننے والے ہیں, بہت ہی غریب ہے, اور یہ لائک ہم لوگوں سے سنے بہت الگ بات ہے. فاروق صاحب ہے, ان کی اپنی سسٹر جو ہے وہ کینسر کی ارلی سٹیج پہ تھی, اور انہوں نے 2 لاکھ روپے پہلے جمع کروایا, اور ان کو اس بات پہ کہا گیا کہ اگر ہم اپنی انویسٹیگیشن کریں گے, جو ہمارا پروسیس ہے, اگر واقعی آپ غریب ہیں تو یہ 2 لاکھ روپے آپ کا امانت پڑا ہوا ہے, یہ آپ کو ریٹرن کر دیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا, ان کے سنگل پین ہی نہیں لگا, اور ماشاءاللہ وہ بچی جوان ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس طرح کی لائک کسی اور کو خیال کیوں نہیں آیا. ملٹی بلینئر ہیں, شریف فیملی, سرداری فیملی, انہوں نے سوشل کاز کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر ان کی بات کریں جو ہمارے ٹپیکل سیاستدان ہیں تو انہوں نے تو لوگوں کو کھایا ہے, عوام کو لوٹا ہے. تو یعنی انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, اپنے بینک بیلنس بنائے ہیں اور انہی کو ہی بھرا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار دس ڈسکشن. انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملیں گے اور کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.